नंबर 21 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 65 रुकू नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। ये काफिरों के बारे में बताया जा रहा है। वैसे दुख होता है कि जब हम काफिरों के बारे में आयतें पढ़ते हैं और वो हमारे ऊपर फिट आ रही होती हैं तो बड़े दुख का मकाम बनता है कि अल्लाह ताला ये बातें कहता तो काफिरों के बारे में है, लेकिन लगता है ऐसे जैसे हमारे बारे में कही जा रही हूँ। मसलन वहाँ सूरतुन नहल में है काफिरों के बारे में, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह। ये वहाँ काफिरों के बारे में कहा है कि जब इनमें से किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। और ये तो मुसलमानों के साथ भी ऐसे होता है कि बेटा पैदा हो तो चेहरे का रंग और होता है, अगर कहीं बेटी पैदा हुई है तो चेहरे का रंग बदल जाता है। इसको आजमा कर देख लें, किसी के यहाँ बेटा पैदा होने का बड़ी ख्वाहिश हो कि बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो, पहले बेटियाँ बहुत हैं, और उसको बताया जाए कि बेटी पैदा हुई है तो चेहरे का रंग उतर जाता है। और अल्लाह ने ये काफिरों के बारे में कहा था। और आगे फरमाया वह हुआ कदीम, जब पता चलता है कि बेटी पैदा हुई है तो दिल में कुढ़ता है, अंदर खुशी नहीं होती उसकी। ये मुसलमान के साथ भी होता है। या तवारा मिनल कौमी, लोगों से छुपता फिरता है, यानी लोगों के आगे खुलकर इजहार नहीं करता मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। और ये आज मुसलमान भी करता है, बेटी पैदा हो गोया छुपता फिरता है, यानी किसी को बताता नहीं है कि बेटी पैदा हुई है। कोई पूछ ले तो हाँ ठीक है, ना पूछा तो ना से। मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, बेटी की पैदाइश इसको अच्छी नहीं लगती। ये काफिर भी करता था और आज का मुसलमान भी है। तो बहुत दुख है, हम लोग बहुत दीन से दूर हो गए हैं। मुझे तो बस अब दीन का टिमटिमाता चराग जो थोड़ा बहुत जल रहा है उसका सबब ये बस मस्जिद और मदरसे ही नज़र आते हैं कि इनके ज़रिए से अल्लाह ताला दीन को ज़िंदा कर रहा है। बल्कि सिर्फ मदरसा ही नज़र आता है कि एक मदरसा है जिससे दीन पूरा फैल रहा है। मस्जिदों में भी लोग मदरसे से उठकर आते हैं दीन बताने के लिए, तबलीग में भी तबलीग को उठाने के लिए, मिंबरों पे बयान करने के लिए, उनको बताने के लिए वो भी मस्जिदों मदरसों से लोग आते हैं। खानकाह में भी जो लोग अल्लाह अल्लाह सिखा रहे हैं वो भी मदरसों से आते हैं, जो तसनीफ़ात कर रहे हैं वो भी मदरसों से आते हैं। और जहाँ भी दीन की कोई शक्ल कायम है उसके पीछे एक मदरसे का बड़ा दखल है कि उसी के ज़रिए से दीन के शोबे आबाद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को इस लिहाज से बहुत सरफराज किया है और बहुत ही ज़्यादा इस नेमत से नवाजा है कि हमारे यहाँ मदारिस की, मसाजिद की, तबलीग की, खानकाहों की, उलमा की, बयानात की कमी नहीं है। और अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आप उन मुल्कों में जाकर देखें, इस्लामी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, कई कई 100 किलोमीटर तक एक मदरसा भी नहीं आता, 1000 किलोमीटर तक एक आलिम भी नहीं मिलता। तो ऐसी कारगुजारियाँ जमातों की तरफ से हमें पहुँची हैं कि बाद इस्लामी ममालिक में गए तो वहाँ एक 1000 किलोमीटर तक आलिम नहीं मिलता, बाज़ इलाके ऐसे थे, और कई के 100 किलोमीटर तक कोई मदरसा नहीं। जो वहाँ थोड़ा बहुत शक्ल कायम हुई है तो दावत की मुबारक मेहनत की वजह से, वरना बिल्कुल बुरा हाल है। इसलिए अल्लाह पाक का फजल है हमारे पाकिस्तान पर, यहाँ तो कई 100 किलोमीटर तो दूर की बात है, कई 100 गज से पहले मदरसा आ जाता है, मस्जिद आ जाती है, और एक ही मोहल्ले में कई उलमा आ जाते हैं, बल्कि कई मुफ्तियान आ जाते हैं एक ही शहर में, और वहाँ सूबा का सूबा क्रॉस कर जाओ फिर जाकर कोई मिलता है। तो इसलिए अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें ऐसा मुल्क दिया है जहाँ खुल कर दीन की इबादत कर सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अल्लाह मुझे भी आपको भी दीन के जितने शोबे हैं सबकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ वो काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क, जब ये काफिर कश्ती में सवार होते हैं तो दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, तो
تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے. یعنی جب کشتی پر ہوتے ہیں اور کشتی پھنسنے لگتی ہے، کہیں طوفان آیا اور کہیں کشتی ڈگمگانے لگی، تو سارے بت شت چھوڑ دیتے ہیں. یہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر فوراً اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں. یہی آج کا مسلمان ہے جس میں بھی شامل ہوں، کہ جب ہمارے اوپر کوئی دکھ آیا، تکلیف آئی، اللہ اللہ ہوتی ہے. گھر میں بیماری آ گئی کوئی بڑی، پیسوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، پھر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. پریشانی میں پھنس جائیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تکلیف گئی، مسئلہ حل ہوا، نعوذ باللہ کون سا اللہ، کون سی دعائیں اللہ کو پکارنے والے، کس اللہ کے آگے سر جھکاتا تھا میں، کس اللہ کے آگے گڑ گڑاتا تھا، ختم ہوگی بات ہے. پھر کوئی تکلیف آئے گی تو پکاریں گے. تو یہی حال کافر کرتے تھے کہ جب پھنستے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے. فلما نجاہم، جب اللہ نجات دے دیتا تھا پھر بھول جاتے تھے اللہ کو. تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے اوپر تکلیف آئے یا دکھ آئے یا خوشحالی میں ہو، وہ تو روزانہ اللہ کو پکارتا ہے، روزانہ دعائیں مانگتا ہے اللہ کے آگے، روزانہ نفلیں پڑھ کے سجدے کرتا ہے، روزانہ تنہائیوں میں بیٹھتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کو پکارتا ہے. یہ ایمان والے کی شان ہے. تو اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی اسی کو پکاریں گے. کوئی نعمت آئے گی پھر بھی اس کو پکاریں گے، گھر میں خوشحالی آئے گی اس کو پکاریں گے، بیماری سے صحت ملے گی اس کو پکاریں گے، کپڑے خریدنے گئے مل گئے ہمیں کپڑے، پیسے نہ ہوتے پھر کیا کرتے، ہم اس کو پکاریں گے. دوائی لینے کے لیے گئے، دوائی مل گئی، ہمارے پاس پیسے تھے، ہم اس کو پکاریں گے. گھر میں کھانا کھا کے بیٹھیں گے، ہم اس کو پکاریں گے کہ اللہ تیرا شکر تیرا شکر. ہم ہر وقت اسی کو پکارنے میں لگے رہیں گے. تو پھر یہ ایمان والے کی شان ہے. یہ بھی اچھا ہے کہ چلو دکھ میں انسان اللہ کو پکارے، تو اس سے تو کروڑ درجے بہتر ہے کہ انسان دکھ میں بھی اللہ کو نہ پکارے. یہ تو بالکل ہی آخری حد گئی گزری. یہ اس سے کئی درجے اچھا ہے کہ آدمی دکھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا. دوبارہ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر لیں یہ لوگ نہ شکریہ اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. یعنی دنیا میں انسان جب اللہ کو بھولتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ناشکری پر اتر آتا ہے اور دنیا کے مزے اڑانے میں گم ہو جاتا ہے، اللہ یاد ہی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایک وقت آنے والا ہے جب سب پتہ چل جائے گا، آخرت کا وقت. جس انسان کو نعمتوں میں رب یاد نہیں رہا، اس انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دکھ میں تو انسان اللہ کو پکار ہی لیتا ہے. اصل یہ ہے کہ جب نعمتیں ہوں پھر بھی انسان اللہ کو نہ بھولے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ آدمی جب کھانا کھانے لگے ایک لقمہ بھی کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، گھونٹ بھی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر. تو نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو پکارتے رہنا. مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ نعمت نہ ہو تو صبر سے کام لیتا ہے، نعمت آ جائے غافل نہیں ہوتا، شکر سے کام لیتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، آپ نے فرمایا واہ ایمان والے کی بھی عجب شان ہے. اس کا یا دکھ والا حال ہوگا یا سکھ والا حال ہوگا. آپ نے فرمایا ان اصابت ہو سرا، اگر خوشی والا حال ہوتا ہے تو فشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے. اور اگر اس کو دکھ والا حال پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. صبر اور شکر دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ صبر نہیں چھوڑتا، شکر بھی نہیں چھوڑتا. یعنی دکھ آ جائے تو مایوس نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. سکھ آ جائے، نعمتیں آ جائیں، عیش و عشرت آنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کو بھولتا کسی حال میں بھی نہیں ہے. یہ ایمان والے کی شان ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو دائیں بائیں والے لوگ ہمارے اوپر حملہ کر کے چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے، کہیں گے تم کیوں مسلمان ہوئے، تو ہم تو پھنس جائیں گے، مصیبت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات کرتے ہو، جس حرم میں تم اب رہتے ہو تمہارے کفر کے باوجود میں نے اس مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا رکھا ہے، جب تم ایمان لے آؤ گے پھر اس سے زیادہ امن ملے گا، کم تو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ والوں کا احترام تمام قبائل عرب کرتے تھے۔ یہ جب تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، راستے میں جب ڈاکوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، دست درازی نہیں کرتے تھے، دوسرے عربوں پر لوٹ مار کرتے تھے۔ تو قریش کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، لہٰذا ان کو کچھ نہ کہو۔ سکون سے یہ اپنا سفر کرتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ کیا کفار مکہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں جب تجارتی سفر کرتے ہیں راستے میں ان کو تو بڑی مانوسیت معلوم ہوتی ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ اور یہ سب کچھ کیا اسی بیت اللہ کی وجہ سے نہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اب ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت بھی کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو امن ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو امن کی جگہ بنایا ہے، جبکہ ارد گرد اس وقت بھی ڈاکے ڈال رہے ہوتے تھے، لیکن حرم والوں پر ڈاکہ نہیں ڈلتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور آج تک وہاں امن ہے۔ جو امن وہاں ہے وہ دوسرے شہروں میں نہیں ہے۔ وہاں ہمیں ایک ٹور آپریٹر نے بتایا کہ ہم وہاں پر ہزاروں ریال لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہمارے بیگ میں ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ ریال سے زیادہ لے کر پھر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہنے لگے جب ہم حج والوں کے حاجیوں کے وہاں جا کر ہوٹل بک کراتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھی خاصی اماؤنٹ پہلے دینی پڑتی ہے، اور کوئی آدمی 150 حاجی ساتھ لے کر جائے اور فی حاجی 5-7 لاکھ خرچہ ہو تو آپ اسی سے حساب لگائیں تو 1.5 لاکھ حاجیوں کا 150 حاجیوں کا کتنے پیسے بنتے ہیں، اور انہیں سے اچھی خاصی رقم وہاں ہوٹل کی مد میں جمع کرانی ہوتی ہے، جہاں رہنا ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ کم ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے نہیں ہماری سیٹنگ ہوتی تو ہم دوسرے ہوٹل پہ جاتے ہیں، پھر اس سے نہیں بنتی پھر تیسرے پہ جاتے ہیں۔ کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس ہوٹل سے دوسرے ہوٹل میں جا رہے ہیں، ہاتھ میں ٹیچی کیس بھی ہے اور پیسوں سے بھرا ہوا، اور لاکھ سے زیادہ ریال ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا لیکن ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں آ کر کسی نے لوٹ لی ہو۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا شہر بنایا ہے اور اس کو پھل کا شہر بنایا ہے۔ وَارْزُقْهُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ان کو پھل کھلانا۔ آج بھی موسمی اور غیر موسمی ہر پھل مکہ مکرمہ میں ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں امن بھی دیا اور رزق بھی دیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، کیونکہ وقف ہے تو پڑھ دیں گے، اہو نہیں پڑھیں گے۔ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلا دے، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی وہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے، ایک تو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہوا ہے، تو اور بھی بہت کچھ کہتے تھے، تو جھوٹا بہتان ہے۔ لیکن فکر کی بات یہ آگے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کے پاس حق بات پہنچے اور وہ نہ مانے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ حق بات معلوم ہوگی پھر بھی نہ مانوں، اس لیے کہ اگر مانتا ہوں تو ناک نیچی ہوتی ہے۔ یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے، غیر مذہبی لوگوں میں بھی ہے۔ مذہبی لوگوں میں یہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں کوئی آیت بتائی یا تشریح کی، کوئی آدمی آ کر مجھے کہہ دیتا ہے جی ایسے نہیں ہے، اور میرا دل بھی مان جاتا ہے کہ میں نے واقعی غلط بتایا ہے، پھر بھی میں اگر اس پہ اڑ جاتا ہوں، گول مور دائیں بائیں کرنے لگتا ہوں تو میں ظالم ہوں۔
کوئی آدمی بھرے مجمع میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے جی آپ نے غلط کہا ہے۔ میرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا دل مان جائے کہ واقعی غلط کہا ہے، اسی لمحے کہہ دوں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور اگر میں اس کی حق بات جھٹلا رہا ہوں اپنی ناک رکھنے کے لیے، میں ظالم ہوں۔ مجمع میں ہو یا انفرادی طور پر ہو، کوئی آدمی کسی کو صحیح بات بتا دیتا ہے، اس کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آدمی کسی کے بارے میں کوئی سخت سست کہہ دیتا ہے، بعد میں وہ اس کو ثابت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے غلط کہا ہے، لیکن اپنی ناک سیدھی رکھنے کے لیے اس کو گول مول کر رہا ہوتا ہے، بات کو دائیں بائیں کر کے پھیر رہا ہوتا ہے، مجھے مان ہی نہ پڑے کہ ہاں واقعی وہ میری غلطی تھی۔ یہ ظالم ہے، فرمایا حق بات آئے اور اس کو نہ مانے۔ اسی طرح دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے اور آدمی نے بتایا تو غلط طریقے سے، منہ پہ ٹوک دیا کہ ایسے نہیں ایسے ہے، اس کے بتانے کا طریقہ تو غلط ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ مان لے کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہی۔ اس بات کے لیے بڑا ایمان چاہیے، بہت بڑا ایمان چاہیے۔ البتہ میں نے اکابر علماء میں دیکھا ہے کہ ان کو جب کسی بات پر ایسے ٹوکا گیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سبق پڑھا رہے تھے، ایک لڑکا تھا عبد الحمید، اس نے سبق میں کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے بتایا یہ اس طرح تو مطلب اس کا نہیں لگتا، اس طرح لگتا ہے۔ تو مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس کی آج تسلی کروں گا۔ اگلے دن سبق کے لیے تشریف لائے، اور کہاں وہ طالب علم اور کہاں تقی صاحب کا علم۔ اگلے دن سبق میں آ کر جو جملہ کہا وہ بڑا قابل غور ہے، آ کر گول مول بات نہیں کی، سیدھی بات۔ انہوں نے کہا بھی کل عبد الحمید نے جو کہا تھا وہ غلط ہے، اور جو عبد الحمید نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہے، اور جو میں نے کہا تھا وہ غلط ہے، لہذا اسی کی بات ٹھیک ہے۔ اس کو گول مول بھی کر سکتے تھے، ماشاءاللہ عبد الحمید نے اچھی بات کی، میں نے دیکھا ہے صحیح بنتی ہے، لیکن میں بھی جو کہہ رہا تھا وہ بھی تقریباً ٹھیک ہی تھا، اس طرح گول مول کر کے بھی اپنا بھی حصہ رکھ لو، ایسے نہیں، کھل کر بھائی عبد الحمید نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے جو کہا تھا وہ بالکل غلط بات تھی۔ کیا ہر جگہ میں اگر حق بات کو قبول کر لیں تو اتنا ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں کوئی آ کر حق بات بتاتا ہے، خاندانی معاملات میں بھی بتاتا چاہے کہ نہیں آپ نے ایسے کیا، غلط کیا، ہمیں محسوس ہو گیا کہ واقعی وہ میں نے غلطی کیا تھا، کہہ دینا چاہیے جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے کہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے سجی کھبی دائیں بائیں مارتے رہتے ہیں تاکہ یہ جملہ مجھے نہ کہنا پڑے جی میں غلط ہوں آپ ٹھیک ہیں، یہ جملہ نہ مجھے کہنا پڑے۔ غلط غلط ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دیا، ایک عورت آ گئی، کہا جی امیر المومنین آپ نے تو ایسے مسئلہ بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی، فوراً اپنی بات کو واپس لے لیا، فرمایا اللہ بھلا کرے اس عورت کہ اس کی وجہ سے مجھے سیدھا راستہ ملا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا لولا علی لہلک عمر، ایک مسئلہ حضرت علی نے بتایا تھا، حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر تو آج برباد ہو گیا تھا، کہ میں تو وہ مسئلہ بتا بیٹھا جو میں بھول گیا۔ تو انسان غلط مسئلہ بھی بتا بیٹھتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، بشر ہے، کوئی نبی تو ہے نہیں کہ اس سے کوئی خطا نہ ہو، نبی ایسا بشر ہے کہ جسے کوئی غلطی نہیں ہوتی، باقی جتنے ہم ہیں ہم سب سے غلطی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھی، 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر، تو پیچھے سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا میں بھولا بیٹھا ہوں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، اس لیے کہ یا تو نماز کم ہوئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے بھی کہا جی یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو جب سب نے کہا تو پھر آپ نے کہا ٹھیک، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی سے بھول ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی سے گناہ یا غلطی ہو جائے، بھول ہوئی اور وہیں، یہ بھی اگلی بات بتا دوں، نبی سے اگر بھول ہو جائے تو اس کی وہیں وضاحت ہو جانا بھی اللہ کا نظام ہے۔ ایسا نبی نہیں بھولتا کہ وہ بھول کر چلا گیا اور دین ہی نہیں بتا سکا، یاد ہی نہیں رکھو میں تو مسئلہ غلط بتایا تھا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف بتانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بھول ہوئی اور پھر کسی نے بتا دیا تو آپ نے اس کو فوراً قبول کر لیا اور اس کو ویسے کر دیا جیسے آپ بھولے سے اس کو ٹھیک کر لی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ نبی سے کوئی گناہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔
آگے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بے ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ آیت ہے دعوت کی مبارک محنت کو بہت کھل کر بیان کرتی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جاہدوا کا معنی جہاد سے ہے، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی جہاد کا مطلب یہ محنت اور کوشش ہے۔ یاد رکھیں لفظ جہاد کے 3 مطلب ہیں، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف۔ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے جو مجاہدین کرتے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بندوق، گولی، توپ، اس سے ہوتا ہے۔ دوسرا جہاد بالقلم، علماء قلم سے جہاد کرتے ہیں، یعنی تحریرات لکھتے ہیں، تصنیفات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، کافر سے ٹکر لے کر صحیح دین پہنچاتے ہیں۔ تیسرا جہاد باللسان ہے، زبان سے جہاد کرتے ہیں، یعنی زبان کے ذریعے سے دین کو عام کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ جیسا کہ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کیا۔ یہاں جہاد کا معنی کوشش ہے، اس جہاد کا مطلب تلوار نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں سورۃ العنکبوت چل رہی ہے نا، سورۃ العنکبوت مکیہ، یہ تو مکی صورت ہے، ابھی مدینہ گئے بھی نہیں ہے، مدینہ جانے سے پہلے یہ آیت اتری ہوئی ہے۔ اس وقت تو جہاد ابھی تلوار والا فرض ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس جہاد کا مطلب کوشش ہوگا۔ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے دین کو پھیلانے کی، تو ہم ضرور اسے راستے پر پہنچا دیتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا جو لوگ بھی دعوت کی مبارک محنت میں لگتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا جو تم کوشش کر رہے ہو، تم کوشش کرنے والوں کو تو میں ضرور ہدایت دے دوں گا۔ وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، دعوت کی محنت کرنے والے اللہ کی طرف سے راہ ہدایت پاتے ہیں۔ آگے جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کو ملے ہدایت یا نہ ملے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دعوت دینے والے کو ہدایت ضرور ملتی ہے۔ یعنی جس آدمی کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ میں خود بھی پورے دین پر چلنا چاہتا ہوں، پورا عزم اور اس کی کوشش کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی پورے دین پر لانا چاہتا ہوں، اس کی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہو، اپنے اوقات لگا رہا ہو، گھر بر چھوڑ رہا ہو، یہاں لوگوں میں محنت کر رہا ہو، ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا، اس کو تو ضرور ہدایت دے گا، اس کی برکت سے دوسروں کو بھی ملے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو آدمی نیکی کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا رب ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ہم نیک ہو جائیں ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے گا، اور جب ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے گا دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سنت ہے۔